अस्सलाम वालेकुम। जूली ब्रेकफास्ट रेडी है डार्लिंग, यू हैव टू टेक इट, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। किचन में मौजूद जोज़फिन ने जब महसूस किया कि जूलियट तैयार हो चुकी है और घर से निकलने के लिए पर तोल रही है, तो वहीं से आवाज़ लगाकर उसे रोकने की तदबीर की। वो दरमियानी कामत की गंदमी रंगत वाली औरत थी, जिसके बाल सुर्खी माइल कथई थे। मुतनासिब जिस्म के साथ चेहरे के अच्छे नकूश से ज़ाहिर होता था कि जवानी में वो खासी खुश शक्ल रही होगी। वो खुश अतवार भी थी और उसकी सलीका मंदी इस छोटे से दो कमरों के घर से पूरी तरह टपकती थी। ओके मॉम, यू डोंट वरी, मैं ब्रेकफास्ट लेकर ही घर से निकलूंगी। नाश्ते के लवाजमात तेज़ी से ट्रे में रखते हुए उसे जूलियट की आवाज़ सुनाई दी, तो चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। ट्रे दोनों हाथों में उठाए वो किचन से बाहर निकली तो कमरे के सामने छप्पर डालकर बनाए गए बरामदे में रखी चार कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर उसे जूलियट और जोसेफ अपने मुंतज़िर नजर आए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लगता है आज तुमने ब्रेकफास्ट में कुछ ख़ास तैयार किया है। उसके ट्रे टेबल पर रखने से पहले ही जोसेफ ने नाक सुकेड़ कर खुशबू सूंघते हुए तबसरा किया। यस, आज मैंने लौकी का हलवा बनाया है। जोज़फिन ने मुस्कुराकर उसके अंदाजे की तस्दीक की और दोनों के सामने नाश्ते के लवाजमात सजाने लगी। टोस्ट, आमलेट और चाय पर मुश्तमिल नाश्ते के इन लवाजमात के दरमियान लौकी का हलवा बहुत नुमायां नज़र आ रहा था। कश की हुई लौकी को मयारी घी में भूनकर उसमें बड़ी मिकदार में खोया शामिल किया गया था। बादाम की गिरी और चांदी के वर्क से की गई सजावट ने हलवे की शान कुछ और बढ़ा दी थी। थैंक गॉड मैंने बगैर ब्रेकफास्ट लिए घर से निकलने की हमाकत की, वरना आपकी इस स्पेशल स्वीट डिश को मिस करने पर पछताती। प्याले में सजे हलवे को देखकर जूलियट की आंखें भी चमकने लगी थीं। उसने नाश्ते के लवाजमात में से हर शय को नज़रअंदाज करके हलवे वाला प्याला अपने करीब खींचा और छोटी प्लेट में हलवा निकालने के बाद एक चम्मच मुंह में रखा। इट्स सो डिलीशियस मॉम, इस हलवे पर आकर तो आपकी कुकिंग ख़त्म है। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा टेस्टी चीज़ कभी नहीं खाई। इसको पकाने में तो लगता है कि आप कोई जादू करती हैं। सच बताएं, आपने ये जादू कहाँ से सीखा? पहले लुकमे के साथ ही उसने हस्बे मामूल तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। जोज़फिन इस हलवे के लिए उसकी पसंदीदगी से वाकिफ़ थी, चुनाचे बावकार अंदाज में मुस्कुराते हुए तारीफ़ें सुनती रही। लेकिन आखिर में जूलियट के किए गए सवाल पर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। जोसेफ ने उसके चेहरे का ये तासुर फ़ौरन महसूस कर लिया। चुनाचे जूलियट की तवज्जो हटाने के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और टोकने वाले अंदाज में बोला, यू आर गेटिंग लेट जूली, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके निकलो, वरना ऑफिस को लेट हो जाएगा। तुम्हारा नया नया जॉब है, अभी से लेट जाने लगा तो तुम्हारा वो न्यूज़पेपर का ऑनर तुम्हारे हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देगा। ओके डैड, आई एम गोइंग, पर याद रखना कि मेरी वापसी तक ये हलवा ख़त्म नहीं होना चाहिए। शाम में वापस आकर मुझे ये खाना है। वो अपनी प्लेट में मौजूद हलवे का आखिरी चम्मच मुंह में रखते हुए जोसेफ को तनबीह करने के अंदाज में बोली और नैपकिन से मुंह साफ करते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैं चाहूँ भी तो ये हलवा फिनिश नहीं कर सकता। तुम्हारी मॉम खजाने के सांप के माफिक तुम्हारी वापसी तक इसकी हिफाजत करेगी। जोसेफ ने जोसेफिन को छेड़ने वाले अंदाज में कहा, तो जूलियट ने हंसते हुए अपना शोल्डर बैग कंधे पर लटकाया और दोनों को बाय कहती हुई घर से बाहर निकल गई। वो अपने माँ बाप की खुद से बेतहाशा मोहब्बत से वाकिफ़ थी और जानती थी कि वो दोनों ही उसकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी करने के लिए हर दम दिलो जान से तैयार रहते हैं। हकीकतन इकलौती बेटी होने के नाते जूलियट ही उनकी कुल कायनात थी और उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक उसे हमेशा अच्छे से अच्छा लिबास, ग़िज़ा और तालीम फराहम करने की कोशिश की थी। जूलियट ने भी उनका मान रखा था और पूरी दिलजमी से सहाफ़त में डिग्री लेने के बाद एक अखबार के दफ्तर में नौकरी कर रही थी। वो मुंबई के जिस इलाके में रहते थे वो खासा कदीम था और मिली जुली आबादी पर मुश्तमिल था। घर से निकलकर बाहर कदम रखते ही उसकी नज़र ललिता मौसी पर पड़ी। वो अपने घर के सामने गली में सफाई कर रही थी। ये एक कदरे तंग गली थी, लेकिन ललिता मौसी की तरह मोहल्ले की दूसरी औरतें भी बड़ी पाबंदी से अपने घरों के सामने से कचरा साफ करने की आदी थीं। चुनाचे जगह की तंगी के बावजूद गली से गुजरते हुए कभी उलझन महसूस नहीं होती थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट में सफ़ेद रंग का आदि आस्तीनों वाला ब्लाउज पहने
جولیٹ بھی پورے اطمینان سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے نقوش میں اپنی ماں کی شباہت تھی، لیکن اس کا رنگ جوزفین سے صاف اور قد دراز تھا۔ اس کے بالوں کی رنگت بھی سیاہ تھی اور یہ سیاہ بال اس کے کھلتے ہوئے رنگ پر خوب جچتے تھے۔ بال اگرچہ بہت لمبے نہیں تھے لیکن اپنے گھنے پن اور چمک کی وجہ سے دلکش لگتے تھے۔ موسم قدرے گرم ہونے کی وجہ سے آج اس نے اپنے بالوں کو اونچی پونی ٹیل کی شکل میں باندھ رکھا تھا تاکہ گردن وغیرہ پر ہوا لگتی رہے۔ گردن کو پسینے سے بچانے کے لیے گلابی رنگ کا سکارف پیچھے کی طرف ڈھلکا کر ذرا بے پرواہی سے شانوں پر ڈالا گیا تھا۔ وہ مختلف انداز کے ملبوسات پہنا کرتی تھی اور ان ملبوسات کو خریدتے وقت کبھی اس بات کو دھیان میں نہیں رکھا گیا تھا کہ کون سا لباس کس قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ پہنتے ہیں۔ البتہ جوزفین نے اسے ابتدا سے ایسا لباس پہننے کی عادت ڈالی تھی جس میں جسم کو ڈھانپنے کا اہتمام ہو۔ وہ خود بھی اسی طرح کے کپڑے پہنتی تھی اور اپنی ہی طرح جولیٹ کو بھی لباس کے ساتھ سکارف کا استعمال کرواتی تھی۔ گڈ مارننگ موسی، للیتا کے قریب پہنچ کر اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ سکھی رہو، بھگوان لمبی عمر دے۔ للیتا جو اسے دیکھ کر پہلے ہی جھاڑو والا ہاتھ روک چکی تھی، محبت سے دعائیں دینے لگی۔ اس محلے کا یہی رواج تھا۔ مذہب اور رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر بزرگ محلے کے ہر بچے کو اپنی محبت سے نوازتے تھے۔ للیتا کی ان محبت بری دعاؤں کے جواب میں جولیٹ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اب وہ گلی کے آخری مکان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا اور اپنے مکینوں کی نوعیت کے اعتبار سے پورے محلے میں سب سے منفرد قرار پاتا تھا۔ اس مکان میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی بلکہ دنیا جہاں کے مردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عام فہم الفاظ میں وہ مکان ایک اڈا تھا جہاں ممبئی کے مختلف داداؤں اور ان کے چیلوں کا ٹھکانہ تھا۔ محلے کے عام لوگ اڈے سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اڈے والوں نے کبھی محلے داروں کو تنگ نہیں کیا تھا۔ ان کی اپنی ہی دنیا تھی اور وہ اس میں مگن رہتے تھے۔ اس محلے میں انہیں آباد ہوئے ابھی سال بھر بھی نہیں گزرا تھا۔ محلے والے اگرچہ ان کی یہاں موجودگی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ ایسی کوئی وجہ بھی نہیں آئی تھی کہ وہ اڈے والوں کو یہاں سے نکالنے کا مطالبہ کر سکتے۔ تمام عام لوگوں کی طرح جولیٹ بھی اپنے محلے میں اس اڈے کی موجودگی کو ناپسند کرتی تھی اور اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے ناگواری کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی احساس کے تحت تھی کہ ناگواری کچھ اور بڑھ گئی۔ اضافے کی وجہ معمول کے مطابق اڈے کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑا شخص تھا۔ خاکی پتلون پر چیک دار شرٹ میں ملبوس اس شخص کا قد دراز اور جسم مضبوط تھا۔ شکل و صورت بھی بے شک اچھی تھی، لیکن جولیٹ نے اسے کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اڈے کا آدمی تھا، اس کے برا لگنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، حالانکہ اس نے کبھی جولیٹ کے ساتھ کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ جولیٹ وہاں سے گزرتی تو وہ اس پر ایک خاموش نگاہ ڈالتا اور نظریں جھکا لیتا، لیکن اس ایک خاموش نگاہ میں ہی جانے کیا تھا کہ جولیٹ جھنجھلا جاتی۔ اس کا دل چاہتا کہ اس شخص کے یہاں کھڑے ہونے پر پابندی لگا دے یا خود کسی دوسرے راستے سے چلی جایا کرے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ گلی کا دوسرا سرا بند تھا اور سٹاپ تک پہنچنے کے لیے اسے ہر حال میں یہاں سے گزرنا تھا۔ اس ناپسندیدہ صورتحال پر کوفت زدہ وہ گلی سے باہر نکلی تو فٹ پاتھ پر ڈیرا ڈال کر بیٹھے فقیر نے دستے طلب دراز کر دیا۔ وہ عجیب فقیر تھا، زبان سے کبھی سوال نہ کرتا تھا، بس کبھی کبھار کسی راہگیر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا، اور ایسا بھی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ جولیٹ کے سامنے بھی اس نے آج پہلی بار ہاتھ پھیلایا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنے بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے ریزگاری نکالی اور فقیر کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دی۔ رب بہت دے گا، بہت نوازے گا، پر پہلے آنکھیں کھول کر دیکھنا سیکھ۔ جس راستے پر چلتی ہے وہ تیری منزل تک نہیں جاتا۔ وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی جب فقیر کی آواز نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا، لیکن وہ تو یوں سر نوہاڑ کر بیٹھ چکا تھا جیسے ارد گرد سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جولیٹ ذرا تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن آفس سے دیر ہو جانے کے خیال نے قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ بس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہوئے وہ فقیر کے جملے کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ فاروق نے اسے دور سے ہی آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس نے سفید بلاؤز کے ساتھ پھولدار لانگ سکرٹ اور گلابی سکارف پہن رکھا تھا اور صبح صبح کھلنے والے کسی خوبصورت پھول ہی کی طرح تر و تازہ لگ رہی تھی۔
دراز قامت کے ساتھ سانچے میں ڈھلا بدن اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کرتا تھا۔ اس کی چال میں ایک طرح کی تمکنت اور وقار تھا، اور اسے دیکھ کر بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس عام سے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی لڑکی ہے۔ وہ تو یہاں اس ماحول میں ایسی لگتی تھی جیسے کوئی محلوں کی شہزادی راستہ بھٹک کر بھولے سے اس طرف آ نکلی ہو۔ فاروق پچھلے 1 سال سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر صبح لگ بھگ اسی وقت گھر سے نکلا کرتی تھی۔ اس عرصے میں اس میں اگر کوئی فرق آیا تھا تو صرف اتنا کہ پہلے وہ کتابیں سینے سے لگائے گلی سے گزرتی تھی اور ایک طالبہ تھی، جبکہ اب وہ ایک ملازمت پیشہ لڑکی تھی جس کے چہرے پر پہلے کے مقابلے میں زیادہ اعتماد نظر آتا تھا۔ فاروق کے دیکھتے دیکھتے وہ لولیتا موسی کے مکان تک پہنچی اور چند پل وہاں ٹھہر کر موسی سے بات کی۔ دور ہونے کے باوجود فاروق جانتا تھا کہ موسی سے بات کرتے ہوئے وہ اپنی عادت کے مطابق دھیرے سے مسکرائی ہوگی، اور مسکرانے کے نتیجے میں اس کے بائیں رخسار پر ایک من موہنا سا ڈمپل پڑ گیا ہوگا۔ جولی کی شخصیت میں یہ ڈمپل اسے سب سے زیادہ پرکشش لگتا تھا، اور بے اختیار ہی اس کا دل مچل جاتا تھا کہ اس ننھے سے گھڑے کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھو کر دیکھے۔ لیکن دل میں مچلنے والی اس خواہش کی حیثیت ایک ایسے خواب کے مانند تھی جس کے نصیب میں تعبیر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ سچ یہ تھا کہ چھونا تو دور کی بات، فاروق تو اس ڈمپل کے دیدار کے لیے بھی ترس جاتا تھا، اور کوئی اتفاق ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جولیٹ کو مسکراتے ہوئے دیکھ لے۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے تو جولی کے چہرے پر ہمیشہ بے پناہ سنجیدگی چھا جاتی تھی، اور انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اگر یہ گلی سے نکلنے کا واحد راستہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اس کے سامنے سے نہ گزرتی۔ اپنی رہائش گاہ کے مضبوط دروازے کے سامنے کھڑے فاروق کو اس کے دلی جذبات پہچاننے میں ملکہ حاصل تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی محض ایک دید کی خواہش سے کبھی دامن نہیں چھڑا سکا تھا۔ گلی میں آگے بڑھتی جولی اب اس کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ وہ اس کے قدموں کی چاپ سن سکتا تھا، اور پسینے کے ان ننھے منھے قطروں کو بھی دیکھ سکتا تھا جو موسم خاصا گرم ہونے کی وجہ سے گھر سے نکل کر چند قدم چلنے پر ہی اس کے ماتھے اور ہونٹ سے اوپر نمودار ہو گئے تھے۔ جولی کی گلابی رنگت پر ابھرے ان شفاف قطروں کو دیکھ کر اسے گلاب کی پتیوں پر موجود شبنم کی روایتی تشبیہ ہی یاد آ سکی، اور وہ اپنی آنکھوں میں شوق اور چاہت کے سارے رنگ لیے یک ٹک اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ اپنی اس بے خودی کا اسے اس وقت احساس ہوا جب اس نے جولی کی پیشانی پر نمودار ہونے والی ناگواری کی لکیر دیکھی۔ اس لکیر نے یکدم ہی اس کے دل کو بوجھل کر دیا، اور وہ جولی کے نکڑ پر غائب ہوتے ہی اپنے پیچھے موجود دروازے کو دھکیل کے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے اس نے دروازے کو دوبارہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ کام قریب موجود گولو نے انجام دیا۔ پستہ قامت اور فربا گول مٹول سا گولو دروازہ بند کر کے پلٹا۔ تب تک وہ اوپر کی منزل پر جاتی سیڑھیوں پر قدم رکھ چکا تھا۔ آپ کے لیے باداموں والا ہریرا لے کر آؤں فاروق بھائی؟ گولو کسی فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں، فاروق نے یک لفظی جواب دیا اور تیزی سے باقی کی سیڑھیاں بھی چڑھ گیا۔ گولو کچھ اداس اور مایوس سا واپس پلٹا۔ سامنے ہی تخت پر شوخ و چنچل رامو گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز وہ حقہ گڑگڑانے میں مصروف تھا جسے کچھ دیر قبل ہی گولو نے تازہ کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اداس سا گولو رامو کے تخت کے پائے سے پشت لگا کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہے رے، یہ اداس بلبل کسی صورت کیوں بنا لی ہے؟ رامو جس نے سارا منظر خود دیکھا تھا اسے چھیڑے بغیر نہ رہ سکا۔ فاروق بھائی نے اپنے کو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ صبح اذانوں سے بھی پہلے سے اٹھ کر کثرت میں لگے ہوئے تھے۔ اپن نے خاص طور پر ان کے لیے باداموں والا ہریرا تیار کروایا تھا، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ گولو کو بھی کسی غم گسار کی اشد ضرورت تھی، چنانچہ پھٹ روحان سی آواز میں اپنا دکھ کہہ ڈالا۔ ابے چل جا سالے، دیکھتا نہیں کہ تیرے فاروق بھائی ابھی ابھی شربت دیدار پی کر آئے ہیں؟ اب انہیں بھلا تیرا باداموں والا ہریرا پینے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ چل جا وہ ہریرا میرے لیے لے آ۔ تیرے فاروق بھائی جتنی نہ سہی پر 2-4 بیٹھکیں تو اپن نے بھی لگائی ہیں، اپن کو بھی ہریرے کی ضرورت ہے۔ رامو نے شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا تو گولو بدک گیا۔ بالکل نہیں، وہ ہریرا تو اپن صرف فاروق بھائی کو ہی پلائے گا۔ اگر آپ کا من کرتا ہے تو سجو کو بلا کر
اپنے لیے آرڈر کر دو۔ ساجد عرف سجو کی حیثیت اڈے پر باورچی کی سی تھی، اور وہ اپنے دھان پان سے وجود کے ساتھ یہاں موجود افراد کی فوج ظفر موج کے لیے بلا تکان فرمائشی کھانے تیار کر کے فراہم کرتا رہتا تھا۔ وہ سجو بھی تو تیری طرح حرام کا جنا ہی ہے، آرڈر پر حریرہ بنا تو دے گا پر ویسا نہیں بنائے گا جیسا تیرے فاروق بھائی کے لیے بناتا ہے۔ رامو نے مصنوعی حسد کا اظہار کیا۔ کوئی فاروق بھائی جیسا ہوئے گا تو اس کی ویسی خدمت بھی ہوئیں گی نا۔ ماں قسم، بابا کے بعد بس فاروق بھائی ہی تو ہے جس پر جان وارنے کو من کرتا ہے۔ اوپر والے نے جانے انہیں کیسی مٹی سے بنایا ہے کہ من آپ ہی آپ ان کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ گولو نے پوری سچائی سے اپنے دل کی بات کہی تو رامو کو بھی قائل ہونا پڑا۔ گولو سے چھیڑ چھاڑ اپنی جگہ، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ خود بھی اپنے دل میں فاروق کے لیے گہری محبت رکھتا تھا، اور اس محبت کے باعث ایک نظر میں ہی یہ بات بھانپ گیا تھا کہ باہر سے اندر آنے والا فاروق بہت دل گرفتہ تھا۔ اس بات کو وہ گولو کے سامنے ظاہر کر کے اسے مزید اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چھیڑ چھاڑ کر بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ یہ جو تم کہہ رہے تھے کہ فاروق بھائی کوئی شربت پی کر آئے ہیں، کیا نام ہے اس شربت کا؟ اپن نے پہلے کبھی نہیں سنا، دوبارہ بتاؤ۔ اگر فاروق بھائی کو پسند ہے تو اپن سجو سے کہہ کر ان کے لیے وہی شربت بنوا دے گا۔ حسب توقع گولو کی ذہنی رو مڑ چکی تھی۔ رامو اس کی بات سن کر گلا پھاڑ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر پہلے تو گولو کا منہ حیرت سے کھلا، پھر اس پر ناراضگی کا رنگ نظر آنے لگا۔ ایسے گلا پھاڑ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ شربت کا نام ہی تو پوچھا ہے، کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا اپن نے؟ آخر جب گولو سے برداشت نہیں ہوا تو قدرے تیز لہجے میں اسے ٹوک بیٹھا، مگر رامو پر پڑا ہنسی کا دورہ ختم نہیں ہوا۔ اسی وقت سیڑھیوں پر بے چاپ قدموں سے چلتا ایک لگ بھگ 45 سال کا روبدار آدمی نمودار ہوا۔ بابا! آنے والے پر پہلے گولو کی نظر پڑی اور اس نے دھیمی آواز میں بے تحاشا ہنستے رامو کو خبردار کیا۔ رامو کی ہنسی کی جیسے فوراً ہی کسی نے لگام کھینچ لی اور وہ کسی سدے ہوئے گھوڑے کے مانند نظر آنے لگا۔ کیا ہے بے، کیوں لوٹ پوٹ ہوا جا رہا ہے؟ آنے والے کی شخصیت کی طرح اس کی آواز بھی روبدار اور گنجیلی تھی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا آدمی تھا جس کے سانولے چہرے پر موجود بڑی بڑی آنکھوں میں بے حد گہرائی تھی، اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے کسی پر کھلنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بائیں رخسار پر تقریباً 2.5 انچ لمبا چاقو کے زخم کا نشان تھا، لیکن اس نشان کی موجودگی نے اسے بدوضع یا بدصورت نہیں بنایا تھا۔ وہ بس ایک پختہ کار آدمی کے ماتھے پر پڑی تجربے کی لکیر کا سا تھا، جو سامنے والے کو اس کی زندگی سے گہری وابستگی اور دنیا کی پرکھ سے آگاہ کرتا خود ہی سمجھا دیتا تھا کہ اس کے سامنے ذرا سنبھل کر رہنا، کیونکہ وہ کوئی اناڑی نہیں جسے زندگی کو برتنے کا گر نہ آتا ہو۔ رامو بھی اسے سامنے پا کر سنبھل گیا اور مؤدب ہو بیٹھا۔ بابا دیکھو، یہ رامو بھیا اپن کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابھی اپن سے بولا کہ فاروق بھائی باہر سے کوئی شربت پی کر آیا ہے، اس لیے حریرہ نہیں پیے گا۔ اپن بولا تم نے جو ابھی شربت کا نام لیا تھا وہ دوبارہ بتا دو، تو اپن سجو سے کہہ کر فاروق بھائی کے لیے ادھر ہی بنوا دے گا، لیکن یہ بجائے اپن کو شربت کا نام بتانے کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ رامو کے کوئی جواب دینے سے قبل ہی گولو ربن دادا کے قریب آ کر منہ بسورتے ہوئے اس سے شکایت کرنے لگا۔ ربن نے اسے قریب کر لیا اور اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، کیوں بے رامو، یہ میرا چھوٹا شہزادہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے اسے کس لیے ناراض کیا ہے؟ ربن کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ رامو کی گوشمالی سے زیادہ گولو کی دلداری مقصود ہے، ورنہ وہ بھی یہ بات سمجھ چکا ہے کہ گولو سے کوئی بے وقوفی سرزد ہوئی ہے جس پر رامو نے اسے مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ 15 سالہ گولو، جو اب سے تقریباً 8 سال قبل صرف 7 سال کی عمر میں اڈے پر اس کے ساتھ آیا تھا، اسے دل و جان سے عزیز تھا۔ گولو کی ذہنی استعداد ذرا کم تھی، اس لیے اتنے برس اڈے پر گزارنے کے باوجود اس نے یہاں سے کوئی فن نہیں سیکھا تھا۔ اس کی انگلیوں کو نہ تو چاقو پکڑنے کا ہنر آتا تھا اور نہ ہی وہ لاٹھی اور بلم چلانا جانتا تھا۔ حد تو یہ کہ اس میں اڈے کے لوگوں کی سی جیداری بھی نہیں تھی کہ کسی کے بھی سامنے سینہ دان کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ بہت سیدھا سادہ اور معصوم تھا، جو بنا کہے بھی دوڑ دوڑ کر ہر ایک کی خدمت بجا لانے کو تیار رہتا تھا۔ حالانکہ یہ خدمت اس کے یہاں رہنے کی شرط نہیں تھی،
وہ ربن دادا کا لاڈلا اور نور نظر تھا، اس لیے خود بخود ہی اڈے کے ہر آدمی کے لیے اہم ہو گیا تھا۔ شروع میں تو ہر شخص اس سے کوئی خدمت لیتے ہوئے جھجکتا تھا کہ کہیں دادا کو یہ بات بری نہ لگے، لیکن ایک دن ربن دادا نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر گولو اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی کام کرنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے۔ اصل میں دادا آدمی کے بیکار رہنے کا قائل نہیں تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی اہلیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کام انجام دیتے رہنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والا اس کے نزدیک مردے کے برابر ہوتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ مردے کی جگہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہوتی ہے۔ سو گولو بھی اس کا لاڈلا ہونے کے باوجود بیکار نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہاں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کی مرضی کی شرط البتہ ضرور لاگو ہوتی تھی۔ اگر گولو کبھی کسی کام سے انکار کر دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے زبردستی کر سکے۔ ویسے وہ بہت فرما بردار اور تابعدار طبیعت کا لڑکا تھا، اور شاذ ہی ایسی نوبت آتی تھی کہ وہ کسی کے کہے کو ٹال دے۔ وہ تو خود ہی بڑھ بڑھ کر سب کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی خوب تھی۔ رامو نے اس کے گول مٹول بدن کو دیکھتے ہوئے پہلی بار اسے گولو کہہ کر پکارا تھا، اور اس کے بعد سب کی زبان پر یہی نام چڑھ گیا تھا۔ اب تو شاید کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ 8 سال قبل جب وہ دادا کے ساتھ یہاں آیا تھا تو اس نے اپنا نام صابر بتایا تھا۔ ہاں، اس کی ذات سے وابستہ کہانی سب کو یاد تھی۔ وہ ربن دادا کو ایک ایسے ویران ریلوے اسٹیشن پر ملا تھا جہاں ریل مشکل سے منٹ بھر کے لیے رکتی تھی۔ دادا جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کسی کام کی غرض سے وہاں چکراتا پھر رہا تھا، ایک 7 سالہ بچے کو پانی کی سراہی ہاتھ میں لیے ٹرین کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ گولو اس وقت بھی گول مٹول تھا اور سراہی ہاتھ میں لیے بہت مشکل سے بھاگ رہا تھا۔ ربن کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، تو ربن دادا نے اپنے ساتھی کو اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس کا ساتھی جب گولو کو پکڑ کر اس کے سامنے لایا تو گولو ہچکیوں سے رو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناک اور منہ سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ روتے ہوئے وہ جو کچھ بول رہا تھا اس میں سے واحد لفظ اماں ہی ربن کی سمجھ میں آ رہا تھا، اور اس نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ گزر جانے والی ریل میں اس بچے کی ماں سوار تھی جس سے وہ بچھڑ گیا تھا۔ اس نے سمجھا بجھا اور پچکار کر بڑی مشکل سے گولو کو خاموش کروایا، اور جب وہ اس لائق ہو سکا کہ کچھ بول سکے تو اس سے اس کی داستان پوچھی۔ گولو اتنا ذہین نہیں تھا کہ روانی کے ساتھ اپنی پوری داستان سنا دیتا۔ ربن دادا نے اپنے نپے تلے سوالوں کے ذریعے اس کی کہانی سنی، اور اس معصوم بچے پر حالات کی سختی جان کر دم بخود رہ گیا۔ گولو کے جوابات کی روشنی میں جو کہانی سامنے آئی تھی، اس کے مطابق وہ کسی چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں اس کا باپ خوشحال ذمہ دار تھا۔ گولو نے بتایا کہ پہلے وہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور دادی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک دن اس کی دادی مر گئی اور باپ اس کے لیے ماں لے آیا۔ سجی سوری بھاری زیورات سے لدی یہ جوان ماں گولو کو بوڑھی ہر دم کھانستے رہنے والی دادی کے مقابلے میں بہت اچھی لگی۔ باپ نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ اب دادی کی جگہ ماں اس کا خیال رکھے گی۔ وہ ماں سے محروم تھا اور دوسرے بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ محرومی محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اپنے لیے ماں پا کر بہت خوش ہوا اور بڑے لاڈ سے اسے اماں پکارنے لگا، لیکن اماں کو جانے یہ پکار اچھی کیوں نہیں لگتی تھی۔ باپ کے سامنے تو وہ پھر بھی نرم لہجے میں اسے جواب دے دیتی، لیکن تنہائی میں تو نظر بھی نہ ڈالتی۔ گولو کھانے پینے کا شوقین تھا، اور گھر میں فراوانی کی وجہ سے اس شوق کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ وہ ملازمہ سے جو کچھ مانگتا وہ کھانے کے لیے حاضر کر دیتی، اور اسے کھاتے دیکھ کر ماں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہتی۔ گولو جو شروع میں اس کے آنے سے بہت خوش تھا، بعد میں اس سے خوفزدہ رہنے لگا، اور خوف کی وجہ سے دور دور بھی۔ لیکن جب ماں نے ایک ننھے سے وجود کو جنم دیا تو وہ اپنے چھوٹے سے بھائی کی محبت میں دوبارہ اس کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ آنے والے چھوٹے بھائی سے اسے اس درجے محبت تھی کہ جب ماں 40 دن کا پانی نہا کر اپنے میکے کے لیے روانہ ہونے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کو بضد ہو گیا۔ پہلے تو ماں نے انکار کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر راضی ہو گئی۔ گولو کا باپ اس سفر میں ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ اس کے کھیتوں میں فصل کٹائی کے لیے تیار کھڑی تھی، اور اس کا ان دنوں گاؤں میں رہنا بہت ضروری تھا۔ اس نے سفر میں بیوی اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ملازمہ اور مرد ملازم کو ساتھ کر دیا۔ ملازمہ کو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا تھا، جبکہ مرد ملازم مردانہ ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔
جب کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی تو وہ آ کر ان کی خیر خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت کی اشیاء بھی اسٹیشن پر سے خرید کر فراہم کر دیتا۔ گولو اس سفر میں بہت خوش تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ ریل سے اتنا طویل سفر کر رہا تھا۔ ریل کی کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے لیے خوشی کی ایک بات یہ بھی تھی کہ ماں سفر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی۔ اس نے گولو کو حلوے کے ساتھ کھانے کے لیے پوریاں بھی دل بھر کر دی تھیں اور کبابوں کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ جب ہی وہ دوپہر کے کھانے کے بعد لمبی تان کر سو گیا اور اتنی دیر تک سوتا رہا کہ اندھیرا ہو جانے پر ہی ملازمہ نے اسے جگایا۔ جاگنے پر وہ کچھ دیر چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلا اور پھر رات کا کھانا کھا کر کھڑکی کے قریب جا بیٹھا۔ دن میں ضرورت سے زیادہ سو لینے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود ماں اور ملازمہ کھانے کے بعد سو چکی تھیں۔ رات مزید آگے سرکی تو ماں نیند سے اٹھ کر اس کے قریب ہی سیٹ پر آ بیٹھی اور محبت سے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر گولو اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے دھیمی آواز میں بولتے ہوئے پانی کی سراہی گولو کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پانی ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب جو اسٹیشن آئے اس پر اتر کر گولو سراہی میں پانی بھر لائے۔ گولو پیچھے بھی ایک اسٹیشن پر ملازم کے ساتھ اترا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ ملازم اسٹیشن پر لگے نلکے سے سراہی بھر کر لایا تھا۔ چنانچہ اسے یہ کام مشکل نہ لگا اور ماں کے کہنے پر وہ راضی ہو گیا۔ ریل رکی تو ماں خود اسے لے کر دروازے تک گئی۔ گولو کو اندھیرے ویران اسٹیشن پر اترتے ہوئے کچھ ڈر محسوس ہوا، لیکن ماں نے یہ کہہ کر اسے حوصلہ دیا کہ وہ وہیں دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہے گی اور ممکن ہے کہ ساتھ آنے والا ملازم نذیر بھی اسے مل جائے۔ گولو کو تو یہ معلوم تھا کہ نذیر ہر اسٹیشن پر اتر کر ان لوگوں کی خیریت دریافت کرنے آتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس اسٹیشن پر ریل صرف 1 منٹ کے لیے رکے گی اور اپنے ڈبے میں سویا پڑا نذیر ہرگز بھی یہاں نہیں اترے گا۔ وہ تو اسٹیشن پر پانی کا نلکا بھی تلاش نہیں کر سکا تھا کہ ریل چل دی اور پہلے دروازے میں کھڑی ماں، پھر ان کا ڈبہ اور بتدریج پوری ریل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ربن نے یہ ساری داستان سنی تو سمجھ گیا کہ ایک عورت نے اپنا منصب بھلا کر وہی روایتی ستیلی ماں کا کردار ادا کیا اور نہایت چالاکی سے کام لے کر آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکنے والے ستیلے بیٹے سے جان چھڑا لی ہے۔ بعد میں شوہر سے سامنا ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ روتی دھوتی اور خوب واویلا کرتی کہ وہ تو سوئی پڑی تھی۔ رات کو جانے کس پہر اور کہاں صابر ریل سے اتر گیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ صابر کا باپ کیا کرتا؟ چیختا چلاتا، بیوی کو برا بھلا کہتا اور زیادہ امکان یہی تھا کہ ان ملازمین کو عطاب کا نشانہ بناتا جنہیں اس نے خدمت اور خیالداری کے خیال سے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ آخر کو تو اسے اس دکھ کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ بیوی اگر رات کے وقت گہری نیند سو گئی تھی تو یہ اس کا جرم نہیں، فطرت کا تقاضا تھا۔ ظاہر ہے غم کے ان لمحات میں نہایت چالاکی سے ساری منصوبہ بندی کرنے والی شاطر عورت ہر طرح سے شوہر کی دل جوئی کرتی۔ غمزدہ شوہر کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس بیٹے کی صورت ایک زبردست کھلونا بھی موجود تھا۔ صابر کا باپ اپنے غبی اور ناکارہ بیٹے کی جدائی کا غم اگر پوری طرح بھولتا نہیں تب بھی اسے سمجھوتا تو کرنا ہی تھا۔ طویل رات میں بیٹا کہاں اور کس جگہ اترا تھا اسے کیسے خبر ہو سکتی تھی؟ وہ اپنے وسائل استعمال کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو ایک ویران اسٹیشن پر اترنے والے صابر کے ملنے کا امکان بہت کم تھا۔ اس قسم کے بچوں کو تو اسٹیشن پر پھرتے آوارہ گرد اور مجرم فوراً ہی اچک لیتے ہیں اور تیزی سے ادھر ادھر منتقل کر کے انہیں ان کی صلاحیت کے مطابق چور، گراکٹ یا گداگر بنا ڈالتے ہیں۔ صابر کی سوتیلی ماں نے یقیناً اس کے مستقبل کا یہی نقشہ سوچا ہوگا، لیکن قسمت کی مہربانی سے وہ ربن دادا کو مل گیا۔ دادا نے صابر سے اس کے باپ اور گاؤں کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کی۔ باپ کا نام تو صابر نے چودھری ناصر بتا دیا، لیکن گاؤں کے بارے میں ڈھنگ سے کچھ نہ بتا سکا۔ ربن نے بھی بہت زیادہ کھوج نہیں کی۔ اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ جو ظالم عورت ایک 7 سالہ بچے کو اندھیری رات میں ویران اسٹیشن پر اتار سکتی ہے، وہ اپنی اس چال کی ناکامی کے بعد سیدھے سیدھے اسے قتل کرنے کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ صابر ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا اور اب وہ پچھلے 8 سال سے گولو بن کر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اڈے کے لوگوں کی بے لوث محبت نے اس کے دل سے اپنے گھر کی یاد مٹائی تھی یا نہیں،
لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ پہلے سال کے بعد اس نے گھر اور گھر والوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا اور یہیں رچ بس گیا تھا۔ وہ ربن دادا کے ساتھ جہاں جہاں رہا تھا وہاں اسے گھر تو بے شک نہیں ملا تھا، لیکن گھر سے زیادہ محبت ضرور ملی تھی، اور محبتوں کو چھوڑ کر جانا کسی بھی ذی نفس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ صابر عرف گولو کو بھی یہاں کی محبتوں نے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اپنے گاؤں کی بولی بھول کر اب وہ ممبئی کی زبان بولنے لگا تھا اور کھیت کھلیانوں کی تازہ ہوا چھوڑ کر ممبئی کی دھوئیں بھری فضا میں سانس لینے کا عادی ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی رامو، کیا پوچھا ہے اپن نے؟ کون سے شربت کی بات ہو رہی تھی یہاں؟ اپنے سوال کے جواب میں رامو کو خاموش پا کر ربن دادا نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ دادا، اصل میں یہ اپنا گولو فاروق کے حریرہ نہ پینے پر بہت اداس ہو رہا تھا، تو اپن نے ذرا مذاق میں ایسے ہی بول دیا تھا کہ تیرے فاروق بھائی شربت دیدار پی کر آ رہے ہیں، اس واسطے اور کچھ نہیں پئیں گے۔ یہ اپن کے سر ہو گیا کہ شربت کا نام دوبارہ بتاؤ تاکہ سجو سے فاروق کے لیے یہ شربت بنوا سکے۔ اب تم ہی بتاؤ دادا کہ اس شربت کا ذکر شاعروں کے کلام کے سوا کہیں ملتا ہے کیا؟ نہایت سنجیدگی سے دھیمی آواز میں ربن دادا کو جواب دیتے رامو کے لہجے میں شوخی کی جو نامحسوس سی جھلک تھی اسے دادا جیسا زیر ایک آدمی ہی محسوس کر سکتا تھا۔ پوری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن بس لمحہ بھر کے لیے، پھر وہ فوراً سنجیدہ ہو کر گولو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، تجھے پتا ہے نا کہ یہ رامو کیسا مخولیہ ہے، ایسے ہی تجھ سے مذاق کر رہا تھا اور جھوٹ موٹ کے شربت کا نام لے ڈالا تھا، تو اس کی باتوں میں نہ آیا کر۔ اسے بھی سمجھا دو بابا کہ یہ اپن کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرے، ورنہ اپن صرف رامو استاد کا گلا کاٹنے کے لیے ایک دن چاقو پکڑنا سیکھ لے گا۔ گولو ناراض سے لہجے میں کہنے کے بعد گیند کی طرح لڑکتا ہوا ایک اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا۔ اس بار رامو کھل کر مسکرایا۔ اسے معلوم تھا کہ گولو کی یہ ناراضگی وقتی ہے اور وہ ذرا سی کوشش سے اسے منانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہ تنگ کیا کر اسے رامو، چھوٹے دل کا ہے، زیادہ سہ نہیں پاتا۔ ربن دادا نے اسے تنبیہ کی۔ کیا کروں دادا، بس کبھی کبھی اسے چھیڑنے کو من مچل جاتا ہے، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ سالہ اپن کو کتنا پیارا ہے، ادھر اپنے من میں بستا ہے سالہ لاڈلا۔ رامو کے لہجے میں اس کے اندر کی سچائی تھی۔ ربن دادا نے اس کے بعد اسے کچھ نہ کہا اور موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولا، وہ سالے سارے حرام خور ابھی تک بستروں پر پڑے اینڈ رہے ہیں کیا؟ ابھی تک کسی حرام کے پلے کی چیاؤں میاؤں سنائی نہیں دی؟ سالے سارے چاندنی بائی کے کوٹھے پر تھے رات بھر، فجر کے قریب آ کر سوئے ہیں۔ حسن اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر اتنی جلدی آنکھ کدھر کھلنے والی ہے؟ دو چار جو ساتھ نہیں گئے تھے انہیں میں نے دھندے سے لگا دیا ہے، اس لیے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ رامو نے فوراً اسے رپورٹ پیش کی۔ گانا سننا اور ناچ دیکھنا اس اڈے کے لوگوں کی وہ واحد عیاشی تھی جس پر کبھی قدغن نہیں لگائی گئی تھی۔ پہلے وہ لوگ فرمائش کر کے گانے والیوں کو اڈے پر بلوا لیا کرتے تھے، لیکن یہ پچھلے اڈے کی بات تھی جب سے وہ ٹھکانہ بدل کر اس آبادی میں آ کر بسے تھے۔ گانے ناچنے والیوں کی آمد پر پابندی تھی اور اڈے کے لوگ دل پشوری کے لیے خود کوٹھوں کا رخ کرتے تھے۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال رکھا جاتا تھا کہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں غائب نہ ہو جائیں، بلکہ کچھ اڈے کی حفاظت اور نظم و نسق کے لیے یہیں موجود رہیں۔ گزشتہ رات بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ربن کی اجازت شامل رہی تھی، لیکن اپنے آدمیوں کا دن چڑھے تک سوتے رہنا اسے برہم کر گیا تھا۔ ویسے یہ بھی اس کے موڈ کی بات تھی، ورنہ کبھی وہ انہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹ دے دیتا تھا۔ لات مار کر اٹھا ان سارے سالوں کو اور دھکیل دے پچھلے صحن میں، کہہ دینا آج ڈبل کسرت کرنی ہے سب نے، کسی کو ایک منٹ کی بھی ڈھیل مت دینا۔ اس نے قہربار لہجے میں حکم سنایا تو رامو فٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تاخیر یا ڈھیل کی گنجائش نہیں۔ رات عیاشی کر کے آنے والوں کو آج اس گرم ترین دن میں عیاشی کی پوری قیمت ادا کرنی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی ظلم نہیں، بلکہ ربن دادا کا اپنے آدمیوں کو تربیت دینے کا ایک انداز ہے۔ ایسی سختیوں سے گزار کر وہ اپنے آدمیوں کو اتنا سخت جان بنا ڈالتا تھا کہ ممبئی کے دوسرے اڈوں پاڑوں کے آدمی ان کی گرد کو بھی نہ چھو پاتے تھے اور وہ سب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ رامو کے روانہ ہونے کے بعد دادا خود بھی تخت پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دھیان فاروق کی طرف تھا
اور آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ فاروق محبت کی راہ پر چل پڑا ہے اور اڈے سے وابستہ کسی شخص کو یہ جذبہ راس نہیں آتا تھا۔ وہ بہت سخت جان ہو کر بھی اس لطیف جذبے کا بوجھ اٹھانے میں عموماً ناکام ہی رہتے تھے۔ گڈ مارننگ۔ دفتر پہنچتے ہی جولیٹ کی عارف سے ملاقات ہو گئی تو مزاج خود بخود ہی خوشگوار ہو گیا۔ اللہ کرے کہ یہ مارننگ اور اس کے بعد کا باقی ڈے گڈ ہی رہے، ورنہ آج گرمی جس طرح مزاج پوچھ رہی ہے، لگ نہیں رہا کہ کچھ بھی گڈ رہے گا۔ عارف نے رومال سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے بیزاری سے تبصرہ کیا، ایک تو تم بہت جلدی ہر مشکل سے گھبرا جاتے ہو، چیزوں کا پازیٹیو ویو بھی دیکھنے کی کوشش کیا کرو۔ جیسا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ اتنی گرمی اور حبس بارش کے اشارے ہیں، تم دیکھنا آج بارش ضرور ہوگی اور گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے عارف کو ٹوکا۔ عارف سے اس کی جان پہچان اس دفتر میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ زمانہ طالب علمی سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ساتھ ہی ماسٹرز کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے، بلکہ حقیقتاً یہ دوستی سے بھی کچھ آگے کا تعلق تھا۔ عارف واضح طور پر اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا اور جولی نے بھی اسے مثبت ہی جواب دیا تھا، البتہ ان کا فوری شادی کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ عارف کو بہت سے گھریلو مسائل درپیش تھے۔ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں اتنی بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں کہ میرے لیے پازیٹیو سوچنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ عارف کچھ الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ جولی نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس بڑے سے کمرے میں ان کے علاوہ مزید 2 افراد کے لیے بھی میزیں موجود تھیں، لیکن ان کے باقی دونوں ساتھی ابھی دفتر نہیں پہنچے تھے، اس لیے وہ کھل کر ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے تھے۔ کیا ہوا ہے عارف، کوئی پرابلم ہے کیا؟ عارف کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے نرمی سے اس سے دریافت کیا۔ جواب میں عارف نے محض ایک ٹھنڈی سانس بھری اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کرو گے کیا؟ جولی کے لہجے کی نرمی کچھ اور بڑھ گئی۔ تم سے ہمیشہ اپنی پرابلمز ہی شیئر کرتا ہوں، حالانکہ دل چاہتا ہے کہ کبھی تم سے اچھی اور خوبصورت باتیں بھی کروں۔ لڑکیاں تو ایسی ہی باتیں سننا چاہتی ہیں نا؟ وہ یاسیت کا شکار ہو گیا۔ کریکٹ، ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا تم مجھے ان لڑکیوں میں کاؤنٹ کر سکتے ہو جو صرف خوشی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں اور دکھ شیئر نہیں کرنا چاہتی؟ آئی ایم اے میچور گرل اینڈ آئی نو کہ لائف میں صرف خوشی نہیں ہوتی، اس میں دکھ اور پرابلمز بھی ہوتے ہیں، اور جو سینئر فرینڈ ہوتا ہے وہ ہر طرح کے حالات میں ساتھ دیتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولتی عارف کو بہت پیاری اور اپنی سی لگ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ جولی، تم واقعی بہت پیاری لڑکی ہو۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو خود کو خوش قسمت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اللہ نے اگر تم جیسی دوست نہ دی ہوتی تو میری زندگی مزید تکلیف دہ ہوتی۔ عارف نے میز پر دھرا اس کا دودیا نرم ملائم ہاتھ تھام لیا اور جذباتیت سے بولا۔ اس کے اس جذباتی انداز پر جولی کے رخساروں پر شفق سی بکھر گئی، لیکن وہ اصل مسئلے کو بھولی نہیں تھی۔ چنانچہ جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے ذرا سنجیدگی سے بولی، تھینک گاڈ کہ تم نے کسی ایک پازیٹیو بات کو تو ایکسیپٹ کیا۔ اب پلیز جلدی سے مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم اتنے ڈسٹرب کیوں ہو۔ کل شام بڑی خالہ ہمارے گھر آئی تھیں، وہی نا جن کے بیٹے سے تمہاری بہن عابدہ کی میرج فکس ہے۔ عارف کا واحد جملہ سنتے ہی وہ بے اختیار بول پڑی۔ عارف اور اس کے کئی سالوں کے ساتھ میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خاندان کے افراد اور مسائل سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، چنانچہ وہ جانتی تھی کہ عارف کی چاروں چھوٹی بہنوں میں سے سب سے پہلے نمبر کی عابدہ کی بات چیت اس کے خالہ زاد بھائی سے طے ہے۔ وہ ہمارا خیال تھا جس کی خالہ کل تردید کرنے آئی تھی۔ عارف نے تلخی سے جواب دیا، کیا مطلب؟ جولی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ خالہ کل اطلاع دینے آئی تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ ایک تاجر کی بیٹی سے طے کر دیا ہے اور بڑی عید کے بعد شادی ہونے والی ہے۔ تم لوگوں نے انہیں یاد نہیں دلایا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی عابدہ سے طے کر چکی ہیں؟ عارف کے انکشاف پر اس نے اچنبے سے پوچھا۔ اماں نے کہا تھا، سن کر وہ ہنسنے لگیں اور بولی، کمال ہے قمر النساء، تم اتنی پرانی بات کو ابھی تک دل میں لیے بیٹھی ہو۔ ایسا تو میں نے عابدہ کی پیدائش پر اس کی پیاری صورت دیکھ کر یوں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ بعد میں میرے ذہن میں اس بات کا خیال تک نہ رہا تھا۔ بھلا میں نے کوئی باقاعدہ رسم کر ڈالی تھی جو تم یہ امید دل میں لیے بیٹھی رہیں؟ اماں بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور بولیں کہ آپا میں نے آپ کی ایک بار کی خواہش کو ہی حکم جانا تھا اور یہی سوچا تھا کہ اپنوں میں باقاعدہ رسم وغیرہ کرنے کا کیا تکلف۔ خیر سے جب آپ صفدر میاں کو بیاہنے کھڑی ہوں گی تو سیدھی میری دہلیز پر ہی پہنچیں گی۔ آپ بھی تو آبدہ سے ہمیشہ اتنی چاہت جتلاتی رہیں۔ اس کی پیدائش کے بعد سے کوئی عید برات ایسی نہیں گزری کہ آپ نے اس کے لیے جوڑا اور دوسری چیزیں نہ بھجوائی ہوں۔ آپ کے اس رویے سے میں نے یہی جانا کہ آپ آبدہ کو اپنی ہونے والی بہو سمجھ کر یہ سب کرتی رہی ہیں۔ اسے آپ کی امانت خیال کر کے میں نے تو کبھی کہیں اس کی بات بھی چلانے کی کوشش نہیں کی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر خالہ بدک گئیں اور تڑ سے بولیں، تمہارا دماغ تو نہیں سٹیا گیا تھا قمر النساء، جو تم نے خالہ بھانجی کی محبت کو اپنے مطلب کا رنگ دے دیا۔ ٹھیک ہے آبدہ بھانجی ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پیاری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں اپنے سگے بیٹے سے زیادتی کر جاؤں۔ تم خود ہی ایمان سے بتاؤ کہ میرے 6 فٹ کے بیٹے کے ساتھ تمہاری ناٹی موٹی آبدہ بھلا جچے گی کیا؟ مانا کہ شکل کی بہت پیاری ہے، لیکن قد کاٹ کے حساب سے تو گزارے لائق بھی نہیں ہے۔ میں بھلا اپنے بیٹے کی ایسی بے جوڑ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اماں خالہ کی باتیں سن کر روتی رہیں اور خالہ ان کے آنسو پونچھے بغیر اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سے اماں بستر سنبھال کر لیٹی ہوئی ہیں۔ انہیں سخت بخار ہے، چاروں بہنیں بھی اداس ہیں۔ آبدہ کو بھی میں نے باورچی خانے میں چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا اور اپنی بے بسی پر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب ابا کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ طعنے دے دے کر اماں کا جینا اور مشکل کر دیں گے، کیونکہ خالہ اماں کی بہن ہے اور ابا کو اماں کے سارے رشتہ دار سخت برے لگتے ہیں۔ عارف نے پورا قصہ تفصیل سے کہہ سنایا۔ سب سن کر تو وہ بھی چند لمحے ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ عارف کے گھر میں اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ عارف کی بہنوں کی شادی اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پہلے ہی مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ عابدہ اور اس سے چھوٹی زاہدہ اور شاہدہ سب ہی کوتاہ قامت تھیں، اور یہ چھوٹا قد انہوں نے اپنی اماں سے ورثے میں پایا تھا، جبکہ عارف اور سب سے چھوٹی بہن ماجدہ مناسب قد و قامت کے مالک تھے۔ وہ دونوں اپنے والد پر گئے تھے۔ عارف کی زبانی حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق عارف کی والدہ اس کے والد کی ماموزاد بہن تھیں، اور عارف کے والد کو اپنی پسند کے برخلاف صرف اپنی والدہ کی خواہش پر قمر النساء سے شادی کرنی پڑی تھی۔ زبردستی کی اس شادی کو انہوں نے کبھی خوش اسلوبی سے نہ نبھایا اور بیوی بچوں کے لیے سراپا قہر بنے رہے۔ مالی آسودگی میسر آ جاتی تو شاید پھر بھی ان کے مزاج کی تلخی میں کوئی فرق آ جاتا، لیکن انہیں ساری زندگی کپڑے کی ایک دکان پر ملازمت کرتے اور گھٹ گھٹ کر جیتے گزارا کرنا پڑا، تو مزاج اور بھی خراب ہوتا چلا گیا۔ بس صرف عارف ہی تھا جو واحد اولاد نرینہ ہونے کی وجہ سے ذرا رعایت کا حقدار ٹھہرا، اور اسے اس کے والد نے حسب خواہش تعلیم دلوائی۔ اب عارف کو اپنے باپ کی اس مہربانی اور ماں بہنوں کی محبت کا حق ادا کرنا تھا، اس لیے جولی کو چاہنے کے باوجود وہ اپنے فرائض کی ادائیگی تک شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے مسائل کو سمجھتی جولی اس بات کے لیے راضی تھی، بلکہ اس کے حساب سے یہی مناسب تھا۔ وہ خود بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کے بعد وہ دونوں تنہا رہیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ عارف کی بہنوں کی شادی کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے والدین کے ساتھ آرام سے ایک گھر میں اکٹھا رہ لیں گے، لیکن یہ ساری تو بعد کی پلاننگ تھی۔ ابھی تو عارف کو درپیش مسائل کی بات تھی، اور فی الحال اسے اس کا حوصلہ بڑھانے کا فرض انجام دینا تھا۔ وہ پوری تندہی سے یہ کام کرنے لگی۔ ڈونٹ وری عارف، گاڈ سے اچھی ہوپ رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک ڈور بند ہو جائے تو اس کی جگہ گاڈ 10 ڈور کھول دیتا ہے۔ آبدہ کے لیے بھی وہ کچھ ایسا ہی کرے گا، بلکہ اب بھی اچھا ہی ہوا۔ ایسے سیلفش لوگوں کے ساتھ ساری لائف گزارنی پڑتی تو وہ کون سا خوش رہ پاتی۔ حسب عادت اس نے معاملے کا مثبت رخ دکھانے کی کوشش کی۔ تمہیں یہ سب جان کر برا نہیں لگا جولی؟ عارف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برا کیسے نہیں لگے گا؟ تمہیں اور تمہاری فیملی کو دکھ پہنچا ہے تو مجھے برا تو لگے گا نا، لیکن میرا ماننا ہے کہ گاڈ سب کچھ ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہیں یہ جان کر برا نہیں لگا کہ پہلے ہی میرے لیے اپنی بہنوں کی شادی کرنا مشکل ہے، اور آبدہ کا رشتہ ختم ہو جانے سے مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے، تو ہماری شادی تو پتہ نہیں کتنی لیٹ ہو جائے گی۔ عارف نے اس بار کھل کر اپنا مطلب بیان کیا۔ واٹ ربش عارف، میں تم کو ایسی سیلفش لڑکی لگتی ہوں کیا؟ میں نے ایک بار تم سے جو کمٹمنٹ کر لی ہے
اس پر ساری لائف قائم رہوں گی۔ اصل چیز ہماری کمٹمنٹ اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ شادی کا کیا ہے، کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گی۔ وہ اپنائیت بھری ناراضگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسی وقت ان کے ساتھ کام کرنے والا مترا اندر آیا اور بولا، بڑی زوردار بارش ہو رہی ہے، میں تو منٹوں میں بھیگ کر رہ گیا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ واقعی وہ بری طرح بھیگ چکا تھا۔ مترا سے ہٹ کر ان دونوں کی نظروں نے کھڑکی سے باہر تک کا سفر ایک ساتھ طے کیا۔ واقعی زوردار بارش ہو رہی تھی، لیکن اپنی محویت میں انہیں علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ او ریئلی اٹس ریننگ، کم آن عارف، آؤ باہر چل کر انجوائے کرتے ہیں۔ برستی بارش کو دیکھ کر جولیٹ کا موڈ یکسر بدل گیا اور وہ چہک کر بولتی ہوئی فوراً ہی حرکت میں بھی آ گئی۔ ناچار عارف کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ دونوں کمروں کے سامنے بنے برآمدے میں آ کھڑے ہوئے۔ یہاں بارش کا پانی صرف بوچھاڑ کی صورت میں آ رہا تھا۔ جولیٹ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس بوچھاڑ میں کر دیے۔ فوراً ہی اس کے دودیا بازو پانی کے ٹھنڈے اور لطیف قطروں سے بھیگ گئے۔ کچھ چھینٹے اس کے چہرے اور گردن پر بھی پڑے۔ سرشاری کے احساس کے ساتھ وہ کسی ننھی بچی کی طرح کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی کی آواز پر عارف نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ آنکھوں میں دھنک رنگ لیے وہ زندگی کی ایک ایسی تصویر کی مانند نظر آ رہی تھی جس سے صرف پیار کیا جا سکتا تھا۔ عارف کے دل پر چھائی دھند بھی چھٹنے لگی اور ایک خوشگوار سے احساس کے زیر اثر وہ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو یکجا کر کے اس نے اپنی اوک میں بارش کا پانی جمع کیا اور یکدم ہی پلٹ کر جولیٹ کی طرف اچھال دیا۔ بارش کے شفاف ہیرے جیسے قطرے اس کے سیاہ بالوں اور اجلی جلد پر ٹھہر کر یوں رنگ بکھیرنے لگے کہ وہ پور پور ان دھنک رنگوں میں بھیگی خود بھی کوس قزح کی مانند ہی نظر آنے لگی۔ ایک ایسی جیتی جاگتی کوس قزح کی مانند جس کی ہنسی کی جل ترنگ میں زندگی کے مدھر گیت گونج رہے تھے۔ صورت کیوں اتری ہوئی ہے رے تیری؟ بارش کے بعد آسمان کا رنگ بہت نکھرا نکھرا تھا۔ دن بھر کھل کر برسنے کے بعد بادل منتشر ہو گئے تھے اور اب محض ٹکڑیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ شدید گرمی کے ساتھ شروع ہونے والی دن رات کی شام نہایت خوشگوار تھی اور بدن سے ٹکراتے ہوا کے جھونکے فرحت بخش محسوس ہو رہے تھے۔ موسم کی خوشگواری نے انسانی مزاج پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا۔ کئی من چلے پتنگیں اٹھائے کوٹھوں پر چڑھ گئے تھے۔ نیلے آسمان اور سفید بادلوں کے پیش منظر میں اڑتی یہ رنگ برنگی پتنگیں ایک سما سا باندھ رہی تھیں۔ منظر میں وہ پرجوش آوازیں بھی شامل تھیں جو کبھی پیچ لڑانے والے اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بلند ہوتیں تو کبھی مخالف کو گڑبڑانے اور اس کا حوصلہ پست کرنے کے لیے۔ اڑتی ہوئی رنگ برنگی پتنگوں میں سے جب کوئی پتنگ کٹتی اور ڈولتی ہوئی نیچے آنے لگتی تو بو کاٹا کی زوردار آوازیں دور دور تک پھیل جاتی اور لڑکوں میں کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹنے کے لیے ایک ہڑبڑی سی مچ جاتی۔ ایک نواڑی پلنگ پر نیم دراز فاروق عجب گمسم سی کیفیت میں آسمان پر نظریں ٹکائے ساری آوازیں سن رہا تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ جیسے خود اس منظر میں شامل نہ ہو۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ اس کے تصور کے پردے پر تو بس وہ 2 خوبصورت آنکھیں لہرا رہی تھیں جن میں اس کے لیے ناگواری تھی۔ ناگواری کا یہ تاثر اس کے دل کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن اس کی بے بسی تھی کہ وہ ان آنکھوں کو اپنے تصور سے جھٹک دینے پر بھی قادر نہیں تھا۔ عجب میٹھے درد کی صورت وہ آنکھیں ہر دم اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ اب بھی ان آنکھوں کی سنگت میں لمحے بتاتے اسے احساس نہ ہو سکا کہ کوئی لکڑی کا زینہ چڑھ کر اوپر آیا ہے اور اس کے پلنگ کے قریب ہی پڑے دوسرے پلنگ پر بیٹھ گیا ہے۔ آنے والا ربن دادا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے پلنگ بہت زور سے چرچرایا تھا۔ اس کے باوجود فاروق کی نظریں آسمان سے نہ ہٹیں تو وہ اپنی روبدار آواز میں فاروق سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز پر فاروق بری طرح چونکا اور پلنگ پر سیدھا ہو بیٹھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ناسمجھی کا سا تاثر تھا۔ یقینی طور پر اس نے دادا کی آواز تو سنی تھی، لیکن الفاظ سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ ابے میں پوچھ رہا ہوں کہ صبح سے یہ بوتھا لٹکائے کیوں پھر رہا ہے؟ وہ سارے تیرے چاہنے والے حرام زادے پریشان ہو رہے ہیں
کہ فاروق بھائی کو جانے کیا ہو گیا ہے۔ ذرا چڑچڑے پن سے بولتا ربن دادا اس سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ بات فاروق اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ اس کے لہجے کا ذرا برا نہ مانا اور عاجزی سے بولا، بس دادا ایسے ہی طبیعت گری گری سی ہے، کچھ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کیا بولوں، میرے پاس بولنے کے لیے ہے ہی کیا۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں یاسیت اتر آئی تھی۔ دیکھ شہزادے، اتنے سال میں نے تیرے اوپر اتنی محنت اس لیے نہیں کی کہ تو ذرا ذرا سی باتوں پر منہ لٹکا کر بیٹھ جائے۔ تو تو شیر ہے میرا، اور شیروں کو یہ انداز جچتے نہیں ہیں۔ ربن کے لہجے کی تیزی کم نہ ہوئی۔ مجھے تمہاری محنت کا پاس ہے دادا، لیکن ہوں تو آدمی، اور آدمی بعض اوقات بڑا بے بس ہوتا ہے۔ اپنی طرف اٹھتی تیز نگاہ کو پھوڑ ڈالنے کی طاقت رکھنے والے کے ہاتھ پیر بھی کبھی کبھی بغیر زنجیروں اور رسیوں کے بندھ جاتے ہیں۔ میں بھی بس ایسی ہی بے بسی کا شکار ہوں۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور نہ ہی ربن دادا سے آنکھ ملائی، سر جھکائے بس دھیمی آواز میں بولتا چلا گیا۔ اس کے الفاظ اور لہجے نے مضبوط اصحاب دادا کے دل پر ایک گھونسا سا رسید کیا، اور وہ تڑپ کر اپنے پلنگ سے اٹھ کر اس کے ساتھ اس کے قریب جا بیٹھا، پھر بازو پھیلا کر اسے خود سے لگا لیا۔ میں تیرے دل کا حال اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ تجھے کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ یہ عشق محبت کے کھیل ہم جیسوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہم تو بس چاقو، خنجر، بلم اور لاٹھی سے کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا چاقو کبھی اگلے کی سانسیں چھین لیتا ہے، تو کبھی زندگی میں وہ لمحہ آ جاتا ہے جب ہم خود کسی کے چاقو کی زد پر آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں۔ اب تو ہی بتا کہ ہم جیسوں کی بے بھروسہ زندگی میں ساتھ نبھانے کے لیے کون عورت آنا چاہے گی؟ عورت تو اپنے لیے شانتی سے بھرا ایک گھر اور پیارے پیارے بچے مانگتی ہے نا، اور ہم جیسے بھلا کسی کو یہ سب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو نے اپنے ان ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے نا جن کے گھر بسے ہوئے ہیں، کیسی مصیبت میں مبتلا نظر آتے ہیں وہ۔ ایک طرف اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں سالے، تو دوسری طرف سکھ کے لیے گھر میں لائی جانے والی زنانیاں جینا حرام کر کے رکھتی ہیں۔ مشکل سے دو چار ہی ہوں گے جن کی گھر والیاں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بسر کرتی ہوں۔ تو جو پہلے ہی اتنا بے کل رہتا ہے، کیا اپنے لیے ایسی مصیبت مول لے سکتا ہے؟ پھر وہ تو ہے بھی پڑھی لکھی آزاد خیال لڑکی، وہ کہاں تیرے ساتھ بیاہ پر راضی ہوگی؟ پر تو کہے تو تیری خاطر میں اس کے ماں باپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر چلا جاتا ہوں۔ میں ان سے کہوں گا کہ میرا فاروق رہتا تو اڈے پر ہے، لیکن ہے بالکل کسی شہزادے کے مافک۔ اسے جاہل جپاڑ سمجھ کر کبھی ٹھکرانے کی غلطی نہ کرنا کہ بے شک اس کے پاس کالج یونیورسٹی سے لی گئی ڈگریاں موجود نہیں ہیں، لیکن سارے زمانے کی انگریزی اور اردو کی کتابیں گھول کر پی رکھی ہیں میرے شہزادے نے۔ اڈے سے تعلق کا کیا ہے؟ یہ تعلق تو ایک دن میں ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم تمہاری لونڈیا کو بیاہ کر لانے سے پہلے اس کے لیے ایک الگ گھر لے کر سجا سوار دیں گے، اور جب وہ اس گھر میں آ کر بس جائے گی تو نہ اڈے کا کوئی آدمی وہاں قدم رکھے گا، اور نہ ہمارا فاروق پلٹ کر ہماری طرف آنے کی غلطی کرے گا۔ ہمیں تو ہمارا شہزادہ اتنا پیارا ہے کہ ہم دور بیٹھے بھی اس کی خوشیوں کا سوچ کر خوش ہوتے رہیں گے، اور اپنے ان گنہگار لبوں سے رب کو اپنی گنتی کی چند نیکیوں کا واسطہ دے کر اس کے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے خوشیاں مانگتے رہیں گے۔ میری اس منت اور عاجزی پر بھی اگر وہ لوگ ہاں نہ کریں تو پھر تو مجھے بتانا، تیری خاطر میں اپنے اصولوں سے بھی ہٹ جاؤں گا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ربن نے عزت دار گھروں کی عورتوں کو تو دور کی بات، کبھی کوٹھے والیوں کو بھی زبردستی مجبور نہیں کیا، پر تیری خاطر اپن یہ بھی کر سکتا ہے۔ تیرے لیے اپن اس لونڈیا کو یہاں لے آئے گا اور تیرا اس سے نکاح پڑھا دے گا، بس پھر تو خوش رہی ہو۔ ربن دادا بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ پورے دن سے بے حس مجسمے کی طرح ادھر ادھر پڑھ کر وقت گزارتا فاروق اس کے الفاظ پر ہل کر رہ گیا اور بری طرح اس کے ساتھ چمٹ کر رونے لگا۔ بس کر دو دادا، بس کر دو، اب اتنا بھی مجھے میری نظروں میں مت گراؤ۔ تم اور اس اڈے پر بسنے والے دوسرے ساتھی میرے لیے کیا ہیں یہ تو میرا دل ہی جانتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس اڈے سے میرا ناتا ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا وعدہ کر کے اسے میرا بنا دو گے، تو سن لو کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر تو میں خود اپنا بھی نہیں رہوں گا۔ تمہارے بغیر تو میں ادھورا ہوں، اور میرا ادھورا وجود کسی کو کیا خوشی دے سکے گا۔
رہی میرے لیے اپنے اصولوں کو توڑ کر اسے یہاں اٹھا لانے کی بات، تو یہ بات تم نے سوچی کیسے؟ تمہارے اصول اور اس کی عزت دونوں مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ میں جو اس سے محبت کا دعوے دار ہوں، کیا اسے رسوا کرنے کی غلطی کر سکتا ہوں؟ میں نے کبھی بھولے سے بھی ایسا سوچا ہوتا تو خود کو ہلاک کر ڈالتا۔ پانے کے خیال سے تو میں نے کبھی اسے چاہا ہی نہیں۔ میرے لیے تو بس سویرے دکھ جانے والی اس کی ایک جھلک ہی کافی ہوتی ہے۔ اسے ایک بار دیکھ لوں تو پھر سارا دن سرشاری میں کٹتا ہے۔ میرا اللہ میرے دل کی حالت کا گواہ ہے، اس سے زیادہ کی تو میں نے کبھی چاہ ہی نہیں کی۔ وہ میرے لیے شاخ پر کھلا ایسا پھول ہے جسے شاخ پر لہلہاتا دیکھ کر ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور میں اپنی اوقات سے بڑھ کر کبھی اسے شاخ سے توڑ کر اپنے کالر میں سجانے کا نہیں سوچتا۔ بھرائی ہوئی آواز میں دی گئی اس کی صفائی میں اتنی سچائی تھی کہ ربن دادا کے لیے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ فاروق کا مزاج آشنا تھا اور جانتا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ مکر و فریب سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ دلجوئی کے انداز میں ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا اور خود بھی رکت آمیز لہجے میں بولا، جب ایسے سوچتا ہے تو پھر یوں اداس کیوں ہو جاتا ہے رے؟ تجھے نہیں معلوم کہ تیری مسکراہٹ سے یہاں سب کے دل بندھے ہیں؟ تو مسکرانا چھوڑتا ہے تو وہ سارے سالے بھی اجڑ کر رہ جاتے ہیں۔ اپنے چیلوں سے بہت سختی سے پیش آنے والا ربن دادا در حقیقت ان سے محبت بھی بہت کرتا تھا، اور فاروق کے ساتھ ساتھ اسے ان کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ باخدا میں جان کر ایسا نہیں کرتا، پر کیا کروں، کبھی کبھی بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ لاکھ بے طلب سہی، لیکن سینے میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتا کہ اس کی ناگوار نگاہ سہ کر بھی مسکراتا رہوں۔ وہ اپنی آنکھوں میں نفرت اور حقارت لیے مجھے دیکھتی ہے تو میں پاتال میں دھنس جاتا ہوں۔ ایسی حقارت تو میں نے کبھی کسی خاک روب کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ ادنا سے ادنا آدمی کو بھی میں نے اسے عزت دیتے دیکھا ہے، لیکن میں تو جیسے اس کے نزدیک آدمی ہی نہیں ہوں۔ اتنی نفرت کیوں کرتی ہے وہ مجھ سے دادا؟ وہ گویا چھوٹا بچہ بن گیا اور نہایت معصومیت سے پوچھنے لگا۔ ربن نے پل بھر کے لیے اپنی آنکھیں اذیت سے بینچ لیں، پھر سنبھل کر بولا، دیکھ فاروق، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ عزت دار لوگ ہم اڈے والوں کو سچ مچ آدمی نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک ہم گلی میں پھرتے آوارہ کتے ہیں جنہیں وہ یا تو نظر انداز کریں گے یا پھر پتھر مار کر بھگا دیں گے، لیکن اپنے قریب کبھی نہیں آنے دیں گے۔ اب تو اچھی طرح سوچ کر یہ فیصلہ کر لے کہ تجھے ہمارا ساتھ چاہیے یا ان لوگوں سے عزت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں مل سکتیں۔ تجھے ایک کی قربانی تو دینی ہی ہوگی۔ اپن تجھ سے پھر بولتا ہے کہ تو اپنا ساتھ چھوڑ کر الگ دنیا بسا لے۔ ماں قسم اپن ذرا دل میں میل نہیں لائے گا۔ تیرا اپنا اتنا کچا بندن نہیں ہے کہ ایک تیرے ساتھ چھوڑ جانے سے دلوں میں فرق آ جائے۔ اپن تیری مجبوری کو بڑی خوشی سے سہنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ پھر وہی بات دادا، ایسا بول کر کیوں مجھے میری نظروں میں رسوا کرتے ہو؟ جب ایک بار کہہ دیا کہ تم سے جدائی کسی صورت گوارا نہیں، تو یہ بار بار کی تکرار کیسی؟ کہو تو چاقو سینے میں اتار کر یہیں اپنی جان دے دوں، پھر تم اڈے کے صحن میں میری لاش دفنانا، اور یقین کر لینا کہ فاروق نے کبھی تم کو چھوڑ کر جانے کا نہیں سوچا تھا۔ اس بار اس کا لہجہ ذرا تیز تھا۔ ایسا مت بول رے، اپنے سینے میں جو پتھر مافک دل ہے نا، وہ بھی ایسی بات سن کر تڑپنے لگتا ہے۔ ربن دادا نے ایک بار پھر پوری قوت سے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد یہ چڑھا سمندر اترا تو پہلے دادا نے ہی خود کو سنبھالا۔ چل اب نیچے چل، وہ سارے تیرے بغیر رات کا کھانا نہ کھانے کا عہد کیے بیٹھے ہیں۔ سجو تو رونے والا ہو رہا ہے کہ تو نے اس کے بنائے ساون کے پکوان چکھے تک نہیں۔ چل میرے ساتھ، جب ان کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تو ان کا دل بھی نہ توڑا کر۔ ایسے محبت کرنے والے بھی کسی قسمت والے کو ہی ملتے ہیں۔ دادا نے پہلے اس کے آنسو پونچھے، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نیچے کی طرف لے جانے لگا۔ رونے کے بعد فاروق کا دل بھی برسات کے بعد والے آسمان کی طرح ہی کھل کر نکھر گیا تھا۔ چنانچہ وہ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے دادا کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو سیڑھیوں پر سے طلوع ہوتے دیکھ کر نیچے کی خاموش فضا میں ہلچل سی مچ گئی۔ آیا بھئی آیا، اپنا بانکا شہزادہ آیا۔
کسی ایک نے اسے دیکھ کر ہانک لگائی تو باقی سب بھی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ پل بھر میں بڑا سا حال نما کمرہ اتنی آوازوں سے بھر گیا کہ کان پڑی آواز سننی مشکل ہو گئی۔ آخر ربن دادا کو ہی دخل اندازی کرنی پڑی۔ یہ کیا نوٹنکی لگا رکھی ہے حرام زادو، اتنا شور مچاؤ گے تو یہ شہزادہ گلفام گھبرا کر بھاگ جائے گا، پھر بیٹھ کر روتے رہیو۔ اس کی دھاڑ سے مشابہ گنجیلی آواز نے سب کے ہونٹوں پر تالے لگا دیے، اور جو جہاں جس حالت میں تھا ویسے ہی ساکت ہو گیا۔ کموں جو اس کی صورت دیکھ کر خوشی سے باقاعدہ ٹھمکے لگا رہا تھا، اس حالت میں ساکت ہو گیا کہ اس کے کولہے پیچھے کی طرف اور سر آگے کو جھکا ہوا تھا، جبکہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ اس کی اس حیت کو دیکھ کر فاروق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھگوان بری نظر سے بچائے اپنے راج کمار کو۔ ماں کی سوگند، ہنستا ہے تو لگتا ہے چاند بدلی سے نکل آیا ہے۔ رامو جو اوروں کی نسبت ربن دادا سے زیادہ قریب تھا اور اس کے سامنے حد میں رہتے ہوئے بولنے کی جرت کر لیتا تھا، اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اسے وارنے والے انداز میں فاروق کے گرد گھمانے کے بعد قریب کھڑے گولو کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لے، اپنے راجکمار کی مسکان کا صدقہ دے دینا۔ ابھی دیے دیتا ہوں، گولو سرشاری سے بولا اور اپنی جگہ سے حرکت کر کے پہلے فاروق کے قریب پہنچا۔ قریب پہنچ کر اس نے فاروق کے دونوں ہاتھ تھامے اور ان کی پشت کو والہانہ انداز سے چومنے لگا۔ فاروق نے جھک کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ گولو اس سے کتنی محبت کرتا ہے، خود وہ بھی بھولے بھالے گولو کو کم نہیں چاہتا تھا، بلکہ باقیوں کی نسبت وہ اسے کچھ بڑھ کر ہی عزیز تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 8 سال قبل وہ اور گولو تقریباً ایک ساتھ ہی ربن دادا کی چھاؤں میں آئے تھے اور دونوں خانمہ بربادوں نے سکھ پا لیا تھا۔ اس کی اور گولو کی عمروں میں پورے 10 سال کا فرق تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ ان دنوں وہ ایک جتنے ہی ہراساں رہتے تھے، بلکہ شاید وہ گولو کی نسبت زیادہ ہی خوف زدہ تھا۔ اپنی کم عمری اور فطری سادگی کی وجہ سے گولو کو تو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں کے درمیان آ گیا ہے۔ وہ تو بس زیادہ سے زیادہ اپنے گھر باپ اور چھوٹے بھائی کو یاد کر کے رویا کرتا تھا، لیکن فاروق کے ذہن میں غموں سے زیادہ خدشات کا انبار تھا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ بمبئی کا یہ دادا جانے اپنے کن مقاصد کے حصول کے لیے اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اپنے خالی ہاتھوں اور جیب سے عاجز تھا۔ وہ دل میں سوچا کرتا تھا کہ جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوا وہ ایک پل یہاں نہیں ٹھہرے گا، لیکن وہ چند دنوں کا رکنا ہی اسے ہمیشہ کے لیے اڈے سے باندھ گیا۔ اس نے یہاں زندگی کو بالکل مختلف رنگ میں دیکھا اور جانا کہ وہ کتنے خالص لوگوں کے درمیان آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں رہنے والے سب فرشتے تھے، نہیں، وہ سب بھی عام سے انسان تھے جو لڑتے جھگڑتے گالم گلوچ کرتے لوگوں کی جیبیں کاٹتے اور مالداروں سے بھتے وصول کرتے، لیکن ان کی یہ خوبی کیا کم تھی کہ وہ جیسے تھے ویسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں نہیں چڑھا رکھی تھیں، اور فاروق جن لوگوں کے درمیان سے آیا تھا ان کی سب سے بڑی خامی ہی یہ تھی کہ ان کا اصل لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ گمان ہی نہیں کر سکتے تھے کہ قیمتی اور اجلے لباسوں میں ملبوس خوبصورت دمکتے چہروں والے ان افراد کے دل کتنے سخت اور سیاہ ہیں۔ وہ ان لوگوں کا ہی خون تھا، ان کے درمیان پیدا ہوا اور پلا بڑا تھا اور زندگی کے 17 سال گزارے تھے، لیکن کبھی خود کو ان کے ساتھ اس طرح سے بندھا ہوا محسوس نہیں کیا تھا جیسے ان 8 سالوں میں اس اڈے کے لوگوں کے ساتھ بندھ گیا تھا۔ یہ تعلق ایسا مضبوط تھا کہ اب وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ کسی کو چھوڑنا کبھی سہل نہیں ہوا کرتا۔ جن لوگوں کو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود آج تک اسے پیارے تھے اور راتوں کی تنہائی میں اسے یاد آیا کرتے تھے۔ بس ان یادوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے واپس پیچھے کی طرف کھینچ کر لے جائیں، یا پھر یہ اس کی رگوں میں دوڑتے ضدی خون کا اثر تھا کہ سارے راستوں سے واقف ہونے کے باوجود اس نے کبھی پلٹنے کا نہیں سوچا تھا۔ اپن تم سے نہیں بولے گا فاروق بھائی، تم اپن کو بہت ستاتا ہے۔ اس کے سینے سے لگا گولو روٹھے لہجے میں ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم ہم سے بات نہیں کرو گے تو پھر تو میرا اڈے پر رہنا ہی بیکار ہے۔ تم سے بات کیے بغیر میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟
ایسے میں تو میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ گولو کا چہرہ اس کے فراخ سینے میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ ارد گرد کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فاروق نے آنکھیں اور ہاتھوں کے اشارے سے وہاں موجود دیگر لوگوں کو تحمل کی تلقین کی اور گولو کے جذبات کو چھیڑنے لگا۔ اس کی بات سن کر گولو کو یوں جھٹکا لگا جیسے بجلی کا ننگا تار اس کے بدن کو چھو گیا ہو۔ کیا بولا آپ اب ان سے؟ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور فاروق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں پوچھنے لگا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ میں کیا بولوں گا، میں تو بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری ناراضگی سہ کر یہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ فاروق نے اپنی بات دہرائی۔ اپن کہیں نہیں جانے دے گا آپ کو۔ اپن آپ کو یہاں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے مانگتا ہے۔ حسب توقع وہ جذباتی ہو چکا تھا۔ تم بات نہیں کرو گے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپا کر وہ منہ لٹکا کر بولا۔ وہ تو اپن ایسے ہی بول دیا تھا۔ ایسے کیسے اپن آپ سے نہیں بولے گا؟ بولے گا، 100% بولے گا۔ بس آپ کبھی اپن کو چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا۔ اس کے اتنی تیزی سے پلٹی کھانے پر وہاں موجود ہر شخص کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ چل چھوڑ دے رے، مت ستا میرے چھوٹے شہزادے کو۔ آخر ربن دادا کی محبت نے ہی جوش مارا اور اس نے فاروق کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے اشارہ کیا۔ اس بار فاروق بھی کھل کر ہنس دیا اور نہایت محبت سے گولو کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، تو اپنا جانے جگر ہے گولو، تجھے چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ میرا جینا مرنا سب تم لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ اس کی اتنی سی بات سن کر گولو کھل اٹھا اور باورچی خانے کی طرف منہ کر کے زور سے چلایا، سجو بھائی جلدی سے گرما گرم کھانا نکالو، میں یہ روپے بانٹ کر بس ابھی آیا۔ یہ حکم جاری کرنے کے بعد وہ رکا نہیں اور فٹ بال کی طرح اچھلتا کودتا بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ آ جاؤ لوگو، اپنے فاروق بھائی کے سر کا صدقہ لے لو۔ باہر گلی میں لگائی جانے والی اس کی صدا اندر بھی سب کو سنائی دی۔ اس صدا پر کان دھرنے والے وہاں بہت تھے۔ کئی فقیر اور گداگر نکڑ پر یوں ہی منڈلاتے رہتے تھے، جبکہ گلی میں بھی کئی ایسے گھرانے بستے تھے جہاں کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے۔ ایسے میں گولو کے ہاتھ میں موجود گڈی کا منٹوں میں ختم ہو جانا کوئی کمال نہیں تھا۔ مجھ سے زیادہ تجھ پر جان دیتا ہے سالا، تو نے کھانا نہیں کھایا تو خود بھی پورے دن سے بھوکا بیٹھا ہے۔ رمن دادا نے مسکراتے ہوئے فاروق کو آگاہ کیا۔ اس اطلاع پر اس نے اپنے دل میں شدید ندامت محسوس کی۔ کسی کی نظر کی ذرا سی ناگواری کی خاطر اس نے خود کو بے حد چاہنے والوں کو بڑا دکھ دیا تھا۔ بظاہر وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا، لیکن اس کا دل اشک ندامت بہا رہا تھا۔ ربن دادا نے اس کی کیفیت سمجھ لی۔ ٹھیک ہے شہزادے، ادھر سب چلتا ہے۔ ابھی ہنس کر ان سب کے درمیان بیٹھ اور کھانا کھا لے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے دادا نے سرگوشی میں دلاسا اور مشورہ ایک ساتھ دیا تو وہ محض اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ سارے میں نہاری کی مہک اور روغنی روٹیوں کی سوندھی خوشبو چکراتی پھر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہیں حال میں فرشی دسترخوان بچھا کر اس پر کھانے کے برتن سجا دیے گئے۔ نہاری کے ڈونگوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی تشتریوں میں کٹا ہوا ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور لیموں کی کاشیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ نمک دانیوں میں نمک اور پسا ہوا گرم مسالہ بھی موجود تھا کہ زیادہ تیکھا کھانے کی خواہش رکھنے والے حسب پسند اضافہ کر سکیں۔ آپ کی پسند کا لوکی کا حلوہ بھی بنایا ہے آج سجو بھائی نے۔ وہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھا تو گولو نے اس کے بائیں جانب خالی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ یہ جگہ بطور خاص اسی کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔ بنایا تو ہے پر اپن کو پریکٹس نہیں ہے، ابھی نیا نیا بنانا سیکھا ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آوے گا یا نہیں۔ جھک کر دسترخوان پر روٹیوں کی کاب رکھتے سجو نے گولو کی بات سن لی تھی، اس لیے ذرا عاجزی سے قبل از وقت ہی تمہید باندھ دی کہ اگر فاروق کو حلوہ پسند نہ آئے تو اسے قصوروار نہ سمجھا جائے۔ فاروق کے لیے یہ بھی کیا کم تھا کہ بمبئی کے ایک باورچی نے اس کی پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک پکوان اتنی چاہت سے بنایا ہے۔ چنانچہ جب کھانے کے بعد چاندی کے ورقوں اور بادام کی گریوں سے سجے لوکی کے حلوے کی کاب اس کے سامنے لا کر رکھی گئی تو اس نے خوب تعریف کر کے اسے تناول کیا۔ اس کی تعریفوں پر سجو کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ یوں خوش نظر آنے لگا جیسے اسے کوئی ایوارڈ دے دیا گیا ہو۔
لوکی کے حلوے کی تعریف میں رتب اللسان فاروق کو علم نہیں تھا کہ آج کسی اور نے بھی اس کا پسندیدہ پکوان اسی ذوق و شوق سے کھایا ہے، اور عین اس وقت بھی وہ اپنے گھر کی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی صبح کی طرح ہی اس حلوے کی شان میں بالکل اسی کی طرح تعریفی کلمات ادا کر رہی ہے۔ دو مختلف دنیاؤں کے باسیوں کے درمیان کوئی ایک قدر تو مشترک تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔